सलीम साहब की बहुएं सारा दिन इनको कभी बाजार के चक्कर लगवाती तो कभी बच्चों को स्कूल से ले आओ तो कभी छोड़ आओ। अक्सर वो एक बहू का काम कर रहे होते तो दूसरी कहती मेरा भी काम कर दें, तो वो मजबूर हो जाते। और रात को वो शौहरों से कहती अब्बा को हम कोई काम बोलें तो वो गालियां देने लगते हैं। तो बेटे अपने बाप से कहते कि अगर हमें तंग करना है तो घर से निकल जाएं। एक दिन पोते ने इनके ऊपर पेशाब कर दिया तो उन्होंने इसे थप्पड़ मार दिया। तो रात को बेटे ने आकर इन्हें बाहर निकाल दिया और वो सारी रात दरवाजे के बाहर सर्दी में पड़े रहे। और जब सुबह बेटे उठे तो इन्हें टेबल पर एक खत पड़ा मिला, जिसे पढ़ते ही इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सलीम साहब ने अब्बा जी, रिहान और फरहान की छुट्टी हो गई है, जाकर इन्हें स्कूल से ले आएं। बच्चे धूप में खड़े इंतज़ार कर रहे होंगे। एक तो आपको भी ज़रा एहसास नहीं है। सलीम साहब की बड़ी बहू ने किचन से ही आवाज़ लगाई थी। सलीम साहब जो अभी बाज़ार से सब्ज़ी लाए थे और सांस से सांस नहीं मिल रहा था, फ़ौरन से सब्ज़ी सहन में रखी और उल्टे कदम ही दरवाजे से बाहर निकल गए। वो अपने आप को ही दिल में कोसने लगे। घुटनों के दर्द ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। यही थोड़ा सा जल्दी सब्जी ले आते तो इनके पोते इस वक्त स्कूल के बाहर खड़े इंतज़ार ना कर रहे होते। वो जितना तेज़ कदम उठा सकते थे उठा रहे थे। गर्मियों के दिन थे, इनका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वो हाँफते हुए वो स्कूल पहुंच गए तो दोनों बच्चे अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकले थे। 15 मिनट इंतज़ार करवाने के बाद दोनों पोते बाहर निकले और कहने लगे, दादा हमें कुल्फ़ी खानी है, बहुत गर्मी लग रही है। सामने ही कुल्फ़ी वाले को देखकर रिहान और फरहान ज़िद करने लगे। तो सलीम साहब ने जेब से पैसे निकाले जो कि सब्ज़ी लेने के बाद बचे थे। अभी तो बड़ी बहू को हिसाब भी नहीं दिया था कि उल्टे कदम बाहर निकल गए ताकि दोनों पोतों को स्कूल से ले आए। उन्होंने दोनों बच्चों को कुल्फ़ी ले दी, फिर कहने लगे जल्दी घर चलो, मेरा प्यास से बुरा हाल है। जैसे ही घर पहुंचे तो बच्चों के हाथ में कुल्फ़ी देखकर नौरीन तो गुस्से से आपे से बाहर हुई थी। वो कहने लगी अब्बा जी, ये कितनी गंदी कुल्फ़ियाँ रिहान और फरहान को किसने लेकर दी हैं। सलीम साहब कहने लगे बच्चों को गर्मी लग रही थी, उन्होंने कहा कि दादा कुल्फ़ी ले दें तो मैंने लेके दे दी। वो कहने लगी आपको पता है ठेले पर मिलने वाली चीज़ें कितनी गंदी होती हैं, कितने जरासीम होते हैं। अरे आपको क्या एहसास है, बीमार हो जाएंगे, संभालना तो फिर हमें ही पड़ेगा। आप भी अजीब हैं। इसने दोनों बेटों के हाथ से कुल्फ़ी पकड़ी और दूर क्यारी में फेंक दी। दोनों बच्चे रोने लगे तो नौरीन ने एक एक थप्पड़ इनके मुंह पर मारा और कहने लगी चलो दफ़ा हो अंदर कमरे में, जाके कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। सलीम साहब वहीं बैठ गए। इससे पहले कि नौरीन से पानी मांगते वो कहने लगी अब्बा जी बाकी के पैसे कहाँ हैं। उन्होंने फ़ौरन से जेब से सारे पैसे निकाल कर नौरीन को दे दिए। वो कहने लगी कितने की आई है सब्ज़ी। सलीम साहब ने पूरा हिसाब दिया, जिसमें से 50 रुपये कम थे। तो वो कहने लगे दोनों बच्चों ने कुल्फ़ियाँ ले ली थीं। नौरीन कहने लगी आपको तो लगता है कि जैसे पैसे दरख्तों पर उगते हैं और आपके बेटे उतार कर ले आते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको फजूल खर्ची करने की और गंदी कुल्फ़ियाँ मेरे बच्चों को लेकर देने की। आइंदा आप मुझसे पूछे बगैर 1 रुपया भी नहीं खर्चेंगे। बड़े रोब से कहते हुए नौरीन किचन में चली गई। सलीम साहब ने अपनी नम आंखों में आने वाले आंसुओं को हाथ की हथेली से रगड़कर साफ किया था। जब से बीवी का इंतकाल हुआ था और इनकी दुकान इनके बेटों ने संभाल ली थी, फिर वो तो पाई पाई के मोहताज हो गए थे। बहुएं 1-1 रुपये का हिसाब लेती थीं। पूरा दिन इन्हें किसी मुलाजिम की तरह से काम कहती रहती थीं। अभी तक वो खुश खलक के साथ ही बैठे हुए थे। सुबह से नाश्ता करने के बाद से 3 चक्कर बाजार के लगाए थे। पहले नौरीन ने गोश्त मंगवाया तो इसे गोश्त लाकर दिया। फिर वो कहने लगी मैं भूल गई, सब्ज़ी तो लानी बाकी रह गई है। वो फिर भागकर दौड़े दौड़े सब्ज़ी लेने गए और अब बच्चों को लाए थे। वो सोच रहे थे कि नौरीन का पहले ही मूड ख़राब है, इसलिए खुद ही उठकर पानी पी लेता हूँ। तो तभी दूसरी बहू अपने कमरे से निकली, घड़ी पर नज़र दौड़ाई और कहने लगी हाय अल्लाह, अब्बा जी आप भी अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। आपने मिशाल को लेने के लिए इसके स्कूल जाना था। ये सुनकर सलीम साहब फ़ौरन से फिर से खड़े हो गए और कहने लगे बहू मुझे 1 गिलास ठंडा पानी पिला दो, फिर मैं इसे ले आता हूँ। तो कहने लगी अब्बा जी मिशाल की छुट्टी हो गई है, छोटी सी बच्ची है मेरी और आपको पानी की पड़ी है। अरे आप आकर पानी पी लीजिएगा, जाइए पहले जाकर मिशाल को स्कूल से लेकर आएँ। तौबा है भाई, ज़रा सा काम क्या कह दो इनको पानी याद आ जाता है। मुफ्त की रोटियां खाने का बस अब चस्का लग गया है घर में। ये कहते हुए इसने कुन अखियों से सलीम साहब को देखा और बावर्ची खाने में चली गई।
وہ گہری سانس لے کر کھڑے ہوئے اور جلدی سے مشال کو لینے اسکول چلے گئے، جو کہ 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ اسکول سے باہر آتے ہی دادا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی اور کہنے لگی، آج آپ پھر لیٹ ہو گئے، آپ کو احساس ہے کہ میری چھٹی ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ وہ کہنے لگے، بیٹا تمہارا دادا بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، یہ سب بہانے ہیں، میرے سامنے مت بنایا کریں۔ ایک تو پتہ نہیں امی کو کیا ہے، کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میری وین لگوا دیں، لیکن نہیں، انہیں تو بیٹی کا احساس ہی نہیں ہے، بڈھے کو بھیج دیتی ہیں مجھے لینے کے لیے۔ مشال نے تو دادا کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ پورے راستے وہ باتیں ہی سناتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ گھر پہنچنے تک سلیم صاحب بے حال ہو چکے تھے، اس لیے فرحان سے کہنے لگے، بیٹا مجھے 1 گلاس ٹھنڈا پانی دے دو۔ جیسے ہی اس نے فریج سے پانی نکالا تو نورین اس پر چلانے لگی اور کہنے لگی، تم باز نہیں آتے بار بار فریج کھولتے ہوئے، پہلے بھی گرمی عروج پر ہے، بار بار فریج کھولو گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ وہ کہنے لگا، دادا پانی مانگتے ہیں، میں انہیں پانی دینے لگا تھا۔ تو نورین کہنے لگی، ایک تو ان کو پتہ نہیں کیا ہے، ذرا سا کام کیا کہہ دو انہیں پیاس لگ جاتی ہے، لو پکڑو، دو جا کے اپنے دادا کو پانی، اور ان کو بولو کہ پورا دن کا پانی ایک ہی دفعہ پی لے تاکہ ہماری جان خلاصی ہو۔ ہر 10 منٹ بعد فریج کھلواتے ہیں، پانی منگواتے ہیں، توبہ ہے بھائی۔ فرحان نے پانی کی بوتل اور گلاس دادا کے سامنے رکھ دیا۔ سلیم صاحب نے دکھی دل کے ساتھ گلاس میں پانی ڈالا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ انہیں یاد آنے لگا کہ جب جمیلہ بیگم زندہ تھیں تو سلیم صاحب کا کتنا خیال رکھتی تھیں۔ جب بھی وہ دکان سے واپس آتے تھے تو فوراً ان کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کرتیں، پھر کھانا رکھتی تھیں، اور وہ اپنے بچوں کا ہی پوچھتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹوں نے تو ٹھیک سے کھانا کھا لیا تھا نا، اور جمال بھوکا تو نہیں سو گیا۔ جمیلہ کہنے لگی، آپ کو کیوں اپنے بیٹوں کی اتنی فکر ستا رہی ہے؟ ارے وہ اب یونیورسٹی میں آ گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان کی فکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ سلیم صاحب کہنے لگے، میرے لیے تو میرے بچے ہی ہیں، یہ پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائیں تو میری بھی زندگی میں مشقتیں کچھ کم ہوں۔ لیکن سلیم صاحب کی زندگی میں مشقتیں تو کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھیں۔ دونوں بیٹوں نے نوکری کی بجائے کاروبار کو ترجیح دی اور باپ کی دکان پر ہی بیٹھ گئے۔ ساری محنت کر کے سلیم صاحب نے دکان بنائی تھی اور جمے جمائے کاروبار پر دونوں بیٹوں نے بیٹھ کر سمجھا کہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ سلیم صاحب سے کہنے لگے، ابا جی اب آپ گھر پر رہا کریں، آرام کیا کریں، کاروبار کی فکر لینا چھوڑ دیں۔ سلیم صاحب کو لگا کہ چلو اب ان کے آرام کے دن شروع ہو گئے ہیں، لیکن انہی دنوں جمیلہ بیمار رہنے لگی۔ دونوں بیٹوں کی شادیاں اس نے 6 مہینے کے اندر اندر کر دی تھیں، اور خود چھوٹے بیٹے کی شادی کے 1 مہینے بعد ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ سلیم صاحب کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، کیونکہ ان کے شریک سفر ہر قدم پر ہر مشکل میں ان کے ساتھ رہی تھی، لیکن اب وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ شروع میں تو بہویں نے سسر کو بہت سنبھالا اور بار بار ان کے غم کو بھی ہلکا کرتی رہتی تھیں۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ ابا جی آپ فکر نہ کریں، جانے والے کے ساتھ انسان مر تو نہیں سکتا نا۔ کھانا بھی وقت پر انہیں دیتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، بہوؤں کے اصل روپ بھی سلیم صاحب کو نظر آنے لگے۔ پہلے تو بیٹے سلیم صاحب کو ماہانہ خرچ دے دیا کرتے تھے، لیکن پھر 1-2 مہینے سے خرچہ دینا بھی ختم کر دیا۔ ایک بار سلیم صاحب نے جمال اور ندیم سے کہا کہ تم لوگوں نے پچھلے مہینے بھی مجھے خرچہ نہیں دیا اور اس مہینے بھی کوئی پیسہ نہیں دیا۔ تو ندیم کہنے لگا کہ کیونکہ آپ سارے پیسے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، بیوہ عورتوں کے گھر راشن ڈلواتے ہیں، ابا ہم اس لیے محنت نہیں کرتے کہ آپ بے دریغ پیسہ دوسروں کے گھروں میں لٹاتے رہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مہنگائی کتنی عروج پر جا پہنچی ہے، اور محنت کرنا اور پیسے کمانا کتنا مشکل ہے۔ سلیم صاحب سے وہ یوں سوال کر رہے تھے جیسے کہ ساری محنت انہوں نے ہی کر کے دکھائی ہو۔ محنت کیا ہوتی ہے یہ سلیم صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اگر وہ اپنی جیب میں سے کسی غریب کا بھلا کر دیتے تھے تو اس میں کیا برا حال تھا۔ بہرحال ندیم اور جمال نے کہا کہ آج کے بعد انہیں جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ خود ہی انہیں لا کر دے دیا کریں گے، لیکن پیسے ہاتھ میں نہیں دیا کریں گے۔ جیسے جیسے پوتے اور پوتیاں سلیم صاحب کے گھر میں آنے لگے تو بچوں نے تو جیسے باپ کے اخراجات محدود کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے اب ہمارے اپنے بیوی بچے ہیں، ان کا خرچہ پورا کریں کہ آپ کون سا گھر سے باہر جاتے ہیں جو آپ کے کپڑے اتنی جلدی خراب ہو جائیں گے، اس لیے 2 سال انہی کپڑوں میں گزارا کریں۔ یہ سن کر سلیم صاحب چپ سے ہو گئے تھے۔
انہیں یاد آنے لگا کہ پہلے بھی وہ جمال اور ندیم کے نئے کپڑے خرید کر لے کر آتے تھے۔ تب جمیلہ کہتی تھی کہ آپ نے 2 سال سے کپڑے نہیں سلوائے، تو وہ کہنے لگتے تھے کہ رہنے دو، میرا بھی گزارا ہو رہا ہے، میرے بچے نئے کپڑے پہنیں گے تو خوش ہوں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اپنی خواہشات کو تو جیسے انہوں نے پس پشت بہت سالوں پہلے ہی ڈال دیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جب بچے جوان ہوں گے، کمانے لگیں گے تو باپ کی ضروریات کو بن کہے پورا کر دیا کریں گے، لیکن یہاں تو یہ نوبت آ گئی تھی کہ کپڑے گھل کر پھٹنے لگے تھے اور سلیم صاحب خود ہی سوئی سے انہیں ٹانکا لگاتے رہتے تھے، لیکن کبھی بچوں کو اپنے باپ کی پھٹی قمیص پر لگے پیوند نظر نہیں آتے تھے۔ جیسے ہی بچوں کے اسکول جانے کی عمر شروع ہوئی تو یہ ڈیوٹی بھی سلیم صاحب کے سر پر آ گئی تھی کہ بچوں کو اسکول بھی وہی چھوڑنے جائیں گے اور لینے بھی وہی جائیں گے۔ ایک بار ندیم کہنے لگا کہ ابا، آپ گھر پڑے کیا کرتے رہتے ہیں؟ پورا دن کمرے میں لیٹے لیٹے تھکتے نہیں ہیں کیا؟ نورین اور شبانہ کو گھر کے سامان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، اب ہم دکان سنبھالیں یا اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام کریں، آپ گھر سودا سلف لے کر دے دیا کریں۔ اس طرح سلیم صاحب کی ڈیوٹیاں بڑھنے لگیں۔ گھر کا سامان منگواتے ہوئے نورین اور شبانہ کئی چکر سلیم صاحب کے بازار کے لگواتی تھیں۔ کبھی کہتی کہ آپ کو شملہ مرچ کہی تھی، آپ انڈے اٹھا کر لے آئے ہیں، جائیں اس کو واپس کر کے آئیں۔ سلیم صاحب کو تو یہ لگنے لگا تھا جیسے وہ گھر کے بزرگ نہ ہوں بلکہ ملازم ہوں۔ سلیم صاحب تھک ہار کر جب اپنے کمرے میں آرام کے لیے گئے تو لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی، لیکن ایک شور کی آواز سن کر ان کی آنکھ کھلی تھی۔ دونوں بہویں آپس میں بحث کر رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی کہ جب میں نے ابا جی کے لیے سالن رکھا تھا تو تم نے کیوں کھایا؟ دوسری کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ ابا جی کے نخرے زیادہ ہو گئے ہیں، کھانے کے وقت وہ کیوں سو گئے؟ سالن رکھا تھا، مجھے بھوک لگی، میں نے کھا لیا۔ بڑی بہو کہنے لگی تھی ٹھیک ہے، پھر ابا جی کا بھی کھانا تم بنا لو، میں بار بار کچن میں جا کر کھانا نہیں بناؤں گی، ویسے بھی اتنی گرمی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی، میں تو اپنے اے سی والے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ دوسری والی کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا، اپنی باری پر سارا کام میں خود کرتی ہوں، آج کھانا بنانے کی تمہاری باری ہوتی ہے، تم ایسا ہی کرتی ہو، کھانا تم کم بناتی ہو اور یہ بڈھا وقت پر کچھ کھاتا نہیں ہے اور پھر میرے سر پر عذاب کی طرح نازل ہو جاتا ہے۔ بہو کی باتیں سن کر سلیم صاحب دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ جمیلہ تھی تو ان کا بہت خیال رکھتی تھی اور بہو پر تو سسر کی 2 وقت کی روٹی بھی بھاری پڑ رہی تھی۔ سلیم صاحب کمرے سے باہر آئے، دونوں ہی جھگڑا کر رہی تھیں۔ سلیم صاحب نے کہا کہ میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں لگی، خدا کے لیے لڑنا جھگڑنا چھوڑو، مجھے کچھ نہیں کھانا، میرے کھانے کی فکر مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے ان کے رخسار پر آنسو گرے تھے اور وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حالانکہ شدت بھوک سے ان کے پیٹ میں بل پڑنے لگ جاتا تھا، لیکن صبر سے جا کر اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیہ بھگانے لگے، لیکن کون تھا جو ان کے آنسو صاف کرتا؟ شدت سے جمیلہ کی یاد آئی تھی، جو بیماری کے باوجود سلیم صاحب کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، اور دونوں بہویں اس بات پر لڑ رہی تھیں کہ بڈھا کھائے گا کیا، کیونکہ سالن نہیں بچا۔ دونوں بہوؤں کو یہ فکر ستا رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ رات کو جب ان کے شوہر واپس آئیں تو سسر ان کی شکایت اپنے بیٹوں سے کر دیں۔ اس لیے جیسے ہی رات ہوئی اور جمال اور ندیم گھر آئے تو ان کی بیویوں نے منہ بنا رکھے تھے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی تمہارے ابا دن بھر کچھ بھی نہیں کرتے، سارا دن کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ ہم کئی بار دوپہر کے کھانے کا بھی بولتے ہیں کہ کھانا کھا لیں، اور آج بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور میں جانتی ہوں کہ اب وہ تم سے شکایت کریں گے تاکہ تم ہمیں گالیاں دو۔ ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز پوری نہ ہو تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے میری بنی بنائی دکان پر بیٹھے ہیں، ساری محنت تو میں نے کی ہے، وہ تو صرف پکی پکائی پر بیٹھ کر کما کر کھا رہے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے شبانہ اور نورین نے اپنے شوہروں کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ لوگ سلیم صاحب کے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت وہ بھوک کی وجہ سے نکاہت کا شکار تھے، چونکہ دن بھر بہوؤں نے کچھ نہیں دیا تھا۔ کچھ وہ غصے سے اپنے کمرے میں ہی لیٹے رہے۔ دونوں بیٹے کمرے میں آئے تو بہت غصے میں تھے۔ کہنے لگے ابا، آپ نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ پورا دن آپ اپنے کمرے میں لیٹے رہتے ہیں، گھر کے چھوٹے موٹے کام ہی کر دیا کریں، بازار کا چکر ہی لگا لیا کریں، لیکن آپ کو تو مفت کی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اگر آپ نے دکان بنائی ہے تو ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ دکان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی تھی اگر ہم یہاں پر نہ بیٹھتے اور محنت نہ کرتے۔ بجائے ہمارا شکر گزار ہونے کے، آپ ہر وقت ہماری بیویوں کو تانا دیتے رہتے ہیں۔
یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، کیا ہم نے کچھ نہیں کیا یا ہم محنت کر کے گھر نہیں چلا رہے؟ اگر آپ نے ہمیں پالا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے بھی ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ سلیم صاحب بچوں کی باتیں سن کر حیران ہوئے تھے، پھر سمجھ گئے تھے کہ بیویوں نے پٹیاں پڑھانی شروع کر دی ہیں، اس لیے خاموش ہو گئے۔ جانتے تھے کہ وہ سچ بتائیں گے تب بھی وہ کبھی بھی اپنے باپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے، اچھا بیٹا، میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ تم لوگوں کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہ ہو۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے کروٹ بدل لی، کہنے لگے، میں سونا چاہتا ہوں۔ دونوں بیٹے باہر چلے گئے۔ رات تک ان کی بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ جب سب گھر والے کھا پی کر سو گئے تب وہ اپنے کمرے سے باہر آئے۔ باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو کل دوپہر کی سوکھی روٹی پڑی تھی۔ ان کے آنسو گرنے لگے۔ باسی روٹی انہوں نے اپنے حلق سے نیچے اتاری تھی۔ انہیں یاد آنے لگتا کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کو وہ تازی روٹی کھلاتے تھے اور جمیلہ سے کہتے تھے کہ اگر دوپہر کی روٹی پڑی ہو تو مجھے وہ دے دو، میں وہی کھا لوں گا، پر تازی روٹی میرے بچوں کو ہی دیا کرو۔ لیکن جمیلہ سوکھی روٹی خود کھایا کرتی تھی، کہتی تھی پورا دن آپ کام کر کے آتے ہیں، کیا فائدہ کہ تازی روٹی بھی نہ ملے، تو باسی روٹی میں کھا لوں گی۔ آج تک کبھی اس نے سلیم صاحب کو باسی روٹی نہیں دی تھی۔ اگلے روز جب وہ صبح اٹھے تو انہیں بخار تھا، لیکن بہو نے شور مچا رکھا تھا کہ اب بڈھا بخار کا بہانہ کیے بیٹھا ہے، بچوں کو اسکول سے کون لے کر آئے گا؟ صبح تو ان کے باپ نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر سلیم صاحب بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھے تھے اور کانپتے ہوئے چپل پہن کر کمرے سے باہر آئے۔ کہنے لگے، میں بچوں کو اسکول سے واپس لے آتا ہوں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے، لیکن دونوں کو ان پر ترس نہیں آیا۔ اسی حالت میں وہ بچوں کو اسکول سے واپس لے کر آئے۔ چھوٹا پوتا شبانہ کی گود سے اتر کر دادا کی گود میں آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے گود میں پکڑیں۔ سلیم صاحب کہنے لگے کہ مجھے پہلے ہی بخار ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہیں گود میں پکڑوں۔ شبانہ کہنے لگی کہ تم ادھر آؤ، کیا ضرورت پڑی ہے دادا کی منت سماجت کرنے کی، جب ان کے دل میں پوتے کے لیے کوئی پیار ہی نہیں ہے۔ سلیم صاحب اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے، اپنے بڑے پوتے کو آواز دینے لگے، فرحان 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 پکارنے لگے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آنے لگا تو اس کی ماں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں اس بڈھے کو پوچھنے کی، چھوٹے بچے کو پکڑنے کے لیے کہا تو صاف انکار کر دیا، چلو ادھر آؤ۔ وہ فرحان سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں دودھ کا گلاس دے دو تاکہ وہ بخار کی دوا کھا لیں، لیکن بڑی بہو نے اپنے بیٹے کو دادا کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ چھوٹا پوتا جو کہ یوں تو 4 سال کا تھا لیکن بار بار دادا دادا کہتا اور کہ مجھے گود میں اٹھا لو، مجھے بازار لے کر جاؤ۔ سلیم صاحب بڑھاپے کی وجہ سے ویسے بھی کافی کمزور ہو چکے تھے، پھر بہوؤں کے رویے نے اور بھی بوڑھا کر دیا تھا۔ بیٹے بھی خلاف تھے، اس لیے پوتے کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن اس وقت بخار میں تھے۔ وہ سلیم صاحب کے کمرے میں آیا اور ان کو چارپائی پر لیٹا دیکھا تو ان کے پیٹ پر بیٹھ گیا اور اچھلنے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پیٹ سے نیچے اترو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کو زور سے پیشاب آیا تھا، اس نے سلیم صاحب کے اوپر ہی پیشاب کر دیا۔ سلیم صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار ڈالا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ بچہ رونے لگا۔ اس کی ماں فوراً سے کمرے میں آئی اور اپنے سسر کو برا بھلا کہنے لگی کہ کیا ہوا اگر بچے نے پیشاب کر دیا؟ وہ کہنے لگے، مجھے پہلے ہی بخار ہے، میں بخار سے کانپ رہا ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، اوپر سے اس نے مجھے ناپاک کر دیا، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، میری طبیعت پوچھنے کی تو کسی نے زحمت نہیں کی، اتنا تک نہیں کہا کہ ابا آپ کو دوا دے دیں، اور بچے کو تھپڑ کیا مار دیا تم دونوں آگے لڑنے اور جھگڑنے کے لیے۔ دونوں بہویں واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سلیم صاحب نے بخار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنی چارپائی کا بستر بھی صاف کیا اور نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئے۔ رات کو جب یہ بات ان کے بیٹوں کو پتہ چلی تو دونوں ہی کمرے میں آئے اور باپ کو مارنے لگے، کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مار مار کر انہوں نے اپنے باپ کو کمرے سے باہر نکالا تھا اور پھر گھر سے بھی باہر نکال دیا۔ ایک تو وہ بخار میں تپ رہے تھے، انہیں سردی بھی بہت لگ رہی تھی۔ پوری رات وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ میرے حال پر رحم کھاؤ، میں پہلے ہی بیمار ہوں، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اگلی صبح جب دروازہ کھولا تو وہ کمرے میں نہیں تھے، لیکن ایک کاغذ ان کے کمرے سے ملا جس پر لکھا تھا کہ وہ اپنا گھر اور اپنی دکان دونوں ہی یتیم خانے میں دینے کی وصیت کرتے ہیں، اور یہی وصیت انہوں نے اپنے وکیل سے کی تھی۔ کچھ دیر بعد وکیل بھی آ گیا، کہنے لگا کہ ہمیں یہ گھر اور آپ کی دکان بیچنی پڑے گی، کیونکہ سلیم صاحب کی وصیت کے مطابق یہ دونوں چیزیں ان کی ملکیت میں اب بھی ہیں اور وہ یہ سب یتیم خانے میں دینا چاہتے ہیں۔
ہمیں صبح ہی ان کا فون آ گیا تھا، خود بھی وہ یتیم خانے میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر دونوں بیٹے اور بہوؤں کے ہوش اڑے تھے۔ وہ باپ کی منت سماجت کرنے لگے، لیکن سلیم صاحب نے ان کی ایک نہیں سنی تھی۔ سب کچھ بیچ کر یتیم خانے میں دے دیا اور باقی کی زندگی بھی یتیم خانے میں گزار دی۔ کہنے لگے کہ ایسی اولاد سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ دونوں بیٹے بے روزگار ہو گئے تھے اور اپنی بیویوں کو کوس رہے تھے، کیونکہ سب کچھ ان کا ہی کیا دھرا تھا۔